same as here, Allah has asked us to pray namaz. So now we are praying. How we are praying, what and all that's a different issue. But we are praying. So your attendance is done. Right? Now you will not be punished for that. If you don't pray, then we will be punished. Right? We will be punished because we didn't pray. Now, if the same child worked hard and really strived and learned so many things, and now he scored 90 plus a distinction, so that means he was accepted on that level. Right? In the same class, same teacher, same curriculum, same book, everything is same. One child will be getting 90 plus and one child is failed, maybe less than 30%. It means it was only the fault of the child. Something wrong with the child, not with the teacher of the curriculum or anything. Similarly here also, that means we are praying namaz, but 2 rakat of namaz, if it is accepted, that means it was to that level that Allah has accepted that. That is what the 90 plus percent student, that is equivalent to that. If it is not accepted, but still we will not be punished, but still we have prayed, we have done our duty. I'm very sorry for today, I have taken a little more time, but as I have promised, I will just go through the hadith. Yesterday also I missed 4 hadiths, but today our president said that we have to say 5 hadiths so that we can complete 40 hadiths. So I will go very fast, I don't waste my time. That is hadith number 17. It says, قال الصادق عليه السلام فلما مات إبراهيم ابن رسول الله. Rather than reading in Arabic, I'll just tell you in English to save the time. When Ibrahim, the son of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, died, the tears filled the ear. This is actually the etiquettes of mourning. The etiquettes of mourning, how it is a morals, how we have to weep or cry and observe mourning on Imam Hussein or anyone else. It says the tears filled the eyes of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whereupon he said, the eyes are tearful and the heart is anguished. But here said, even Rasulullah, his son died, his eyes was full with tears and his heart is anguished. But he says, we shall not say anything which shall anger the Lord. That means we should not go out of control. Within the limited way and within the limited methods, we have to cry, we have to weep, and we have to observe the mourning. This is what this hadith says. Hadith number 18. Again, it is from Imam Sadiq alayhi salam. He says, "Man dhukirna indahu fafadat aynahu haram Allah wajhahu ala nar." This type of hadith, similar hadith you have heard many times. Whoever cries or weeps for Imam Hussein alayhi salam, Allah will make him haram, that is forbidden, to be put into hell. That means for him, the hell or the Jahannam will be made haram. And the 19th hadith is Hussaini gatherings. In general, the gathering. Again from Imam Sadiq alayhi salam, he says to his companion, his name was Fuzail, he says, do you sit together? That means, do you have any gathering? And talk and discuss among yourself. Fuzail replies, yes. The Imam then said, I approve of these sittings. So keep our issue, that is the imamat. And he says, keep our imamat alive and keep talking about that. Now you will understand why most of our sermons, most of our majalis are based on imamat. Because, say, this hadith also says, Imam Jafar says, you have to keep the issue alive so that if one understood the imam and imamat, he will be the one who will be a successful person, the falah yafta. And then, the 20th hadith, it is from again Imam Sadiq alayhi salam. May Allah. He says, Rahimallahu dam'ataka amma innaka min alladhina yu'adduna min ahli al-jaz'i lana. Anyway, I will just skipping the Arabic part. May Allah have mercy upon your tears. Do know that you are regarded as being of those who are deeply concerned about us, and of those who are happy at our happiness and aggrieved at our sorrow.
do know that you shall witness the presence of my fathers near you at the time of your death. That means if you observe these majalis, if you observe this gathering, and if you attend this gathering and cry and weep for Imam Hussain alayhi salam, and if you remember Imam Hussain alayhi salam, his father, Imam Sadiq alayhi salam says, my father, that means all Imams will be coming to you at the end time, at the time when we are dying. That is the crucial time where we need someone to support us, to need someone to help us and assist us. That time all our Imam will be with us and they will be assisting us. This is what this hadith says. And the last hadith for today, the 21st one, again from Imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq alayhi salam said, وَارْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَرَتْ دموعك رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم الصرخة التي كانت لنا. That means may Allah bless him, bless the one who cries and who observe the rituals of Ashura and the rituals of the Majalis, and may Allah, he says, O Lord, have mercy upon those eyes which have shed tears in compassion for us, and upon those hearts which have been restless and blistered for us, and upon those wailing which have been for us. That means he has actually, made dua for those who observe the gathering and observe and remember the day of remember the sacrifices of Imam Hussain alayhi salam. May Allah accept our majalis. May Allah accept our our tears in memory and in remembrance of Imam Hussain alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, या अली, या अली, या अली, नाराए हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक है। जेंट्स से गुजारिश है कि यहाँ लेडीज़ हॉल यूज़ करती हैं अप टू 7 की, तो रिक्वेस्ट है कि यू शुड कम आफ्टर 7, तो वो डिस्टर्ब हो जाती हैं लेडीज़ अगर आप पहले आ जाते हैं। आज भी कुछ या कल यस्टरडे कुछ लोग जल्दी आ गए थे, तो रिक्वेस्ट ये है कि आफ्टर 7, क्योंकि ये हॉल लेडीज़ भी यूज़ करती हैं, तो प्लीज़। नहीं, लेकिन आपने बताया नहीं है ना जेंट्स को कि कब आना। 7:30 टाइम लिखा है, तो हो सकता है नमाज के लिए आ जाए। नमाज का टाइम आप बताओ ना, क्लियर करो कि जल्दी नहीं आने वाला। नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमतुल्लाह मन करा अल-फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين الحجة الثاني خير المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد الفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلاۃ حضرات، آپ حضرات کی خدمت میں اپنے مختصر طور پر عرائض آپ کے اس آیت کے ذیل میں، اور جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ انتظار فطرت بشر، انتظار ہیومن نیچر. بہت ہی مختصر طور پر آپ کی زحمت جو ہے نا ٹائم میں ختم کر دوں گا. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس سماج اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں ہمارے اور اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے انتظار کر رہا ہے. اور ایک انتظار ہم کر رہے ہیں، ایک دنیا انتظار کرتی ہے، اور لوگ ہمارے سوسائٹی اور سماج میں انتظار کر رہے ہیں. یہ موضوع جو ہے میرا بہرحال نامکمل رہ جائے گا آج انشاءاللہ. میں کل کنٹینیو کروں گا. آج مثال کے طور پر ہم گئے، دیکھا، ہم نے کھیت پر گئے، دیکھا ہم فارم سے، تو وہاں پر فارمر کسان بیٹھا ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اور دعا کر رہا ہے. اور ہم نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہتا ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کھیت کی جتائی کر دی ہے، ہم نے بوائی کر دی ہے، اب رحمت بارہ کا اور اللہ کے ابر کا انتظار ہے، بارش کا کہ بارش ہو. تو کسان جو ہے وہ کسان ابر رحمت کا، بارش کا انتظار کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرا انسان ہے، شاپ کیپر، دکان پر بیٹھا ہوا، آؤٹ آف ٹائم بھی بیٹھا ہے. ہم نے اس سے پوچھا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کہا کسٹمر کا انتظار کر رہا ہوں. ایک نوجوان ہے، اس نے پیپر دیے، اچھے پیپر ہوئے، اب اسے نیند نہیں آتی. ہم نے کہا چھو کیوں نہیں پا رہے؟ اب تو امتحان ختم ہو گئے. کہاں کے رزلٹ کا انتظار کر رہا ہوں. تو کسان کو انتظار ہے ابر بارہ کا، شاپ کیپر کو انتظار ہے ایک نئے کسٹمر کا. ہم آپ کو ہمارے سوسائٹی سماج میں ہمیں انتظار ہوتا ہے سیٹرڈے سنڈے کا کہ چھٹی آئے گی. جاب کرنے والوں کو پہلی تاریخ کا انتظار ہوتا ہے کہ سیلری ملے گی. ماتمی حضرات کو انتظار ہوتا ہے مولانا کے نیچے آنے کا کہ ماتم کرنے کو ملے گا. نیچے کھڑے ہونے والوں کو انتظار ہوتا ہے کہ مولانا نیچے کب اتریں گے، ہم اوپر جائیں گے. یہ کہیں نہ کہیں انتظار چل رہا ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے انتظار کر رہا ہے. تو انتظار تو ہو رہا ہے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ اب یہ بات سے پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں فطرت بشر میں، ہیومن نیچر میں انتظار شامل ہے کسی بھی طریقے سے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے تو کیا پوری دنیا میں لوگ انتظار کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ انتظار بھی نہیں کرتے. جس طریقے سے انتظار کرنا فطرت بشر ہے، اسی طریقے سے انتظار نہ کرنا یہ بھی فطرت بشر ہے. اب وہ کس طریقے سے کہ جنہیں ہم نے کسان کو دیکھا تھا کہ وہ ابر بارہ کا اور بارش کا انتظار کر رہا ہے. 2 دن بعد جب ہم وہاں پر گئے تو پھر وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، پھر وہ دعا کر رہا ہے. کہتا ہے کہ مولانا آپ بھی دعا کیجئے بارش اب نہ ہو. ہم نے کہا کہ آپ 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ بارش ہو جائے، 2 دن بعد کہہ رہے ہیں بارش نہ ہو. یہ کس لیے؟ کہا اس وجہ سے کہ اب نقصان کا خطرہ ہے. اب ہم نے اس شاپ کیپر کو دیکھا کہ جو آؤٹ آف ٹائم بھی جو ہے وہ دکان کھولے ہوئے بیٹھا تھا. اسے دیکھا ہم نے 7 بجے کے بعد وہ گھر آ رہا ہے. ہم نے کہا کہ آپ نے دکان کس لیے بند کر دی؟ کہا کہ اس لیے کہ جان کا خطرہ ہے، سامان جو ہے لٹنے لگا ہے. تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہم اگر بیٹھیں گے ہماری دکان لٹ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 دن پہلے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے، جو بندہ یہ بات کر رہا تھا کہ جب تھا فائدے کا معاملہ اور اب ہے نقصان کا معاملہ. عزیزان گرامی قدر، وہ بچہ جس نے ایگزام صحیح نہیں دیا تھا
اب وہ جو ہے نا وہ رزلٹ کا انتظار نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے ہمارے لفظوں میں اسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ بد دعا کر رہا ہے کہ اللہ کرے رزلٹ آنے سے پہلے جب تک رزلٹ نہیں آتا ہے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، سٹی میں ہماری عزت برقرار ہے، لیکن جیسے ہی ہمارا جو ہے رزلٹ آئے گا ہماری ساری کی ساری عزت، آبرو جو ہے، وقار، یہ سب داؤ پہ لگ جائے گا۔ لہذا اب وہ دعا اس طریقے سے سوچتا ہے، کرتا ہے کہ یا اللہ اس یہ بلڈنگ گر جائے، بلڈنگ کو آگ لگے، یا اللہ یہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے، یا اللہ یہ اعلان کرنے والے اعلان نہ کریں، یا اللہ کسی طریقے سے ڈیلے ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر فائدے کا معاملہ ہوتا ہے انتظار وہ لوگ کرتے ہیں جہاں پر فائدہ ہوتا ہے، اور انتظار وہ لوگ نہیں کرتے جنہیں نقصان کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے۔ اور سمجھ میں آیا کہ یہ سوسائٹی جو کسی کا انتظار کر رہی ہے اور ایک سوسائٹی جو انتظار نہیں کر رہی، آج وہ لوگ جو خوف زدہ ہے کسی کے آنے سے، وہ اسی وجہ سے خوف زدہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو نظام عدل لے کر آئے گا، جسٹس لے کر آئے گا، عدل و انصاف تو دنیا کو پر کر دے گا، یہ فساد ظلم کی اکھاڑ کر پھینک دے گا، ان کی حکومتیں چلی جائیں گی، لہذا انہیں پتا ہے کہ آنے والا انہیں اکھاڑ کر ہر دنیا سے مٹا دے گا، لہذا جنہیں انتظار ہے کہ جب آنے والا آئے گا ہمیں پوسٹ ملے گی، توجہ میری جانب رہے، منصب ملے گا، ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے درجے بڑھیں گے، ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا، تو انہیں انتظار ہے اس بات کا کہ آنے والا جلد سے جلد آ جائے۔ جسے نقصان کا آئیڈیا لگائے بیٹھا ہے وہ سوچتا ہے کہ نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے کس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی۔ اب ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، سماج میں، ہمارے اطراف میں ہمارے اپنے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو یہ دعا کر رہے ہیں تو کیا یہ ہماری دعا جو ہے یہ کسی کے مولا کے آنے یا نہ آنے پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ مولا کی آمد یا نامد پر ہماری دعا اثر انداز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب اسے ہیومن نیچر سے میں بھی بات کر رہا ہوں۔ تو اب میں پھر گیا ادھر جہاں وہ کسان کی میں نے مثال دیا آپ کو، پھر میں وہاں پر پہنچا، میں نے پھر دیکھا کہ وہ اپنے 4 بیٹے لیے ہوئے اور جو ہے اور وہ خود مصلی بچھائے ہوئے نماز استسقا پڑھ رہا ہے۔ اے میرے پروردگار عالم تو بارش بھیج دے۔ میں نے اس سے کہا کہ حضور علی ہادی بھائی آپ کے دعا کرنے نہ کرنے سے کیا بارش ہوگی؟ تو وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب بارش ہو یا نہ ہو لیکن ہم دعا کر رہے ہیں جس طریقے سے، کیونکہ بارش کا ایک وقت، وہ کہنے لگے بارش کا وقت معین ہے، میرے دعا کرنے نہ کرنے سے بارش ہوگی یا نہ ہوگی یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وقت اس کا ہے معین، لیکن میں دعا کر رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں پروردگار عالم کو کہ میری دعا قبول کرے۔ اب عزیزان اکرامی کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ دعا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وقت وہ قریب آئے۔ جس طریقے سے ہمارے دعا کرنے سے سنڈے یا سیٹرڈے بدھ کو نہیں آ سکتا، ہمارے دعا کرنے سے پہلی تاریخ نہیں آ سکتی، اس سے پہلے کہا کہ بھئی آپ جو ہے دعا کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کس لیے کہہ رہے ہیں کہ جلدی پہلی تاریخ ہو جائے، پہلی تاریخ جلدی ہو، سیٹرڈے سے سنڈے پہلا پڑے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جیسے آپ نے ہمیں دیکھا تو آپ دیکھتے ہی ہمیں سمجھ گئے کہ ہماری دعا کا بارش کا تعلق ضرور کہیں نہ کہیں ضرور ہے، ہمارے دعا کا اور بارش کا تعلق کہیں نہ کہیں ضرور ملتا ہے، آئے چاہے بارش یا نہ آئے، لیکن ہمارا یہ ہاتھوں کا اٹھا دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدے میں سر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خالق ہے، ہمارے رکوع اور قیام و سجود کرنا کہیں اس بات کی دلیل ہے کہیں نہ کہیں کہ اس چیز کا پروردگار عالم جواب دیتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی قدر ہم دعا کر کر کسی کے آنے کی انتظار کی دعا کر کر ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو پردہ غیب کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جو پردہ غیب یعنی ظاہراً موجود ہے دنیا میں، اس کا کوئی نہ کوئی لنک رشتہ ضرور ہے، سے جو آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔
تو انتظار ہو رہا ہے. لوگ دعا کر رہے ہیں. اب یہ تمہید میں میری مجلس آج جو ہے ختم ہو جائے گی. دعا کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آنے والے کا اور دعا کرنے والے کا کوئی نہ کوئی تعلق آپس کے اندر کنیکشن ضرور ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں لوگ یہ کہا جاتا ہے ہم سے کہ آپ عریضہ لکھتے ہیں. عریضہ کا آپ کا جواب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 1150-1200 برس سے آپ عریضہ لکھے چلے جا رہے ہیں. آپ کا جواب آتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کا جواب آیا. تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، سب کو یہ کہنا چاہیے تھا. دنیا کہتی آپ کو تو نہ کہنا چاہیے تھا. کہنے لگے وہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ روزے ربی پر جاتے ہیں ہر سال مدینہ. کوئی بھی کسی بھی فرقے کا ہو مسلمانوں میں، لیکن وہاں پر جا کر رسول اللہ کو سلام ضرور کرتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ٹی وی سے کیا، ریڈیو سے کیا، مسجد میں کیا، حضر میں کیا، سفر میں کیا، جہاں دیکھو مصطفیٰ کے اوپر، رسول اکرم کے اوپر درود و سلام ہو رہا ہے. ہم نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ اتنے دنوں سے آپ سلام کر رہے ہیں، آپ کے سلام کا کبھی جواب آیا کہ نہیں آیا؟ کہنے لگے آتا ہے. کہا کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا. کہنے لگے کہ آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، یہ ہمارے کان ہیں جو گناہوں کی بنا پر ہمارے اور رسول اللہ کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے ہمارے گناہ، کہ ہم ان کا جواب جو ہے سن نہیں پاتے. کہا کہ مفتی صاحب آپ نے تو ہمارا جواب دے دیا. آپ کے عقیدے میں بھی شامل ہوں کہ ہمارے گناہ واقعی اتنے ہیں کہ کیونکہ سلام کرنا جو ہے دیکھیں واجب نہیں ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو رضوان ہدایت ہے، کہ جس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ سلام میں پہل کرنا، اور جس نے کبھی زندگی میں کسی دوسرے کو موقع نہ دیا سلام کرنے کا، ہمارے سلاموں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہا نہیں مولانا صاحب غلط سمجھ رہے ہیں. وہ شخصیت جواب تو ضرور دیتی ہے، لیکن ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم سن نہیں پاتے. کہا کہ تیرے عقیدے میں تو میں بھی شامل ہوں، لیکن میری بات کو بھی تو سمجھ کہ ہاں اگر تیرے گناہ اتنے ہو کہ تیرے کان اس سلام کے جواب کو سن نہ پائے، تو پھر یہ بھی سمجھ کہ تیری اندھی آنکھیں امام کے جواب کو پڑھ نہیں سکتی ہے. سلام بھیجے محمد والے محمد کا. اس لیے کہ وہاں پر بھی گناہ ہیں. یہ ہوا ہی نہیں. آپ خدا کی قسم، اس ممبر کی قسم آپ کو دیتا ہوں، اس امام کی قسم اور اس علم پٹ کی قسم دیتا ہوں. آپ نے عریضہ لکھا، آپ کی حاجتیں کیا پوری نہ ہوئی؟ سلام کا جواب جس طریقے سے آتا ہے، عریضہ کا جواب بھی اسی طریقے سے آتا ہے. سنو میرے عزیزان گرامی کہ عریضہ لکھنے کی اپنی عادت ڈالیں. 15 شعبان میں خالی عریضہ نہ لکھیں. جس طریقے سے آپ مجھے فون کر کے اپنے شفقت آمیز لہجے میں، محبت آمیز لہجے میں کہ بھئی کیا کام تھا پوچھتا ہوں، یا میں آپ کو کرتا ہوں کیا کام تھا. کام کچھ نہیں تھا، لیکن آپ کی خیریت دریافت کرنی تھی. تو 15 شعبان کا عریضہ جو ہے وہ ہے ایک ضرورت. اور آپ روز خالی چاہے سلام لکھ کر آتے ٹائم فیری میں مولا کو وہ کاغذ پہ پرچے پہ ڈال دیں. یہ وہ 15 شعبان کو آپ کا عریضہ ہے، آپ کی ضرورت. روزانہ مولا کو سلام کرنا، عریضہ لکھنا، یہ ہے آپ کی محبت. صلوات بھیجے محمد والے اگر وہ خیریت سے ہے تو ہم خیریت سے ہیں. کیوں؟ میں نے آپ کے کل خدمت میں عرض کیا کہ علت بقاء الوجود، وہ ہمارے وجود کی بقا کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے ہم باقی ہیں. تو عزیزو، بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں خطرہ ہوتا ہے وہ لوگ کبھی انتظار نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیں تاریخ کو ذرا سا چلے میرے ساتھ. وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ انہیں ڈر یہ ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اور تفسیر کے نجومیوں نے کہہ دیا فرعون سے کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا
جو تیری بساط حکومت اور اس کی میخوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا. اب ہم نے سوچا عالم تصور میں کہ یہ فرعون جو ہے موسیٰ کے ہونے کا انتظار کرے گا اور جوانی، نوجوانی، بچپنا، لڑکپن، چھٹپنا یہ ساری منزلوں سے گزرتا ہوا جائے گا اور جو ہے وہ موسیٰ کو پیدا ہونے دے گا. لیکن ہوا کیا کہ ہزاروں بچے نہ صرف یہ کہ آغوش ماتر میں بلکہ اپنے ماؤں کی کوکھ کے اندر جو ہے وہ قتل کر ڈالے گئے. اللہ اکبر. میں کہوں گا فرعون کہ ایک تو عجیب سی بات ہے کہ تو نے نجومیوں کی فورکاسٹ اور پیشن گوئی کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ ہی نہیں کی. وہ اس لیے کہ تو کہتا ہے اپنے آپ کو خدا اور ہونے والا جو بھی ہوگا کسی کا بھی ہوگا وہ ہوگا بندہ. تو اگر بھائی تو خدا ہے تو کسی کے آنے میں روک تو ویسے ہی لگا سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کتنی عاجزی ہے، بے کسی ہے. ارے یہ دنیا کے بنائے ہوئے خدا ایسے ہوتے ہیں، جب جھوٹے خداؤں کے پیچھے جاؤ گے تو یہی مقدر پھوٹے گا. لہذا اب ہوا کیا. لیکن عزیزان گرامی کا تاریخ دیکھیں آپ، قصص الانبیاء دیکھیں، تاریخ پڑھیں، اس کے اندر ملتا یہ ہے کہ چاہے وہ کافر خدا ہی صحیح لیکن آج کے کلمہ گو مسلمان سے زیادہ چالاک اور ہوشیار تھا. میں نے کہا اس سے کہ بھائی تو جو ہے نا موسیٰ کو پیدا ہونے دے. چھٹپنا، بچپنا آپ کے بہت نزدیک سے گزروں گا ذہن سے. لڑکپن، جوانی، جس دن فوج اکٹھی کرنے لگے اس دن موسیٰ کو مار دینا. کہا کہ نہیں، نبی ہوتا ہے چاہے ماں کے پیٹ میں کیوں نہ ہو. یہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ نبی ہوتا ہے بھائی بچہ ہوتا ہے چاہے بچہ ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں، نبی ہوتا ہے چاہے ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو. تو اس زمانے کا کافر خدا اس بات کو سمجھتا تھا. آج ملینیم ایئر کا جو ہے مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اچھا ہوا کیا کہ موسیٰ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم نے اہتمام یہ کیا کہ اسی سرکش اور باغی اور طاغی کے حرم کے اندر اپنے اس نمائندوں کو نبی کو پلوایا فرعون کے ذریعے سے. سبحان اللہ. اب جناب موسیٰ پل گئے اور جب پل گئے تو ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جب وہ تبلیغ کے لیے گئے اور اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، تو فرعون کہتا ہے کہ اچھا تم ہی وہ شخصیت ہو، تم ہی وہ بچے ہو، تو ہی وہ شخصیت ہے، میں تجھے نہیں پہچانا کہ جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی. اللہ اکبر. آپ سمجھے ہم کہتے ہیں کہ مولا کا ظہور ہو جائے، ظہور ہو جائے. حضور فرق سمجھ لیجئے حضور کا اور ظہور کا. ظہور کسے کہتے ہیں، حضور کسے کہتے ہیں. ظاہر ہونا الگ بات ہے، حاضر ہونا الگ بات ہے. عزیزو آپ میں سے کوئی شخص یہاں پر آیا، مولانا صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے، ایک اننون پرسن جو ہے وہ آیا، آنے کے بعد ان کے پاس بیٹھ گئے، کھانے پہ جو ہے نا بعد میں نظر نیاز میں شریک ہو گیا، اس کے پاس بیٹھ گیا. اب باتیں ہوئی، مجھے تو کیونکہ اس نے دیکھا مولانا سمجھ رہا ہے. اب انہیں کیسے جانے وہ کہ یہ بھی مولانا ہے. انہیں دیکھ تو لیا اس نے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ مجھ سے پہلے مولانا صاحب ان کی خدمات یہاں پر ہیں، یہ ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی پرسن ہوتا ہے لیکن پرسنالٹی غائب ہوتی ہے. ذات ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، اس کی جو ہے شخص ہوتا ہے، شخصیت اس کی غائب ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی قدر یہ نہ سمجھے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ اس مجمع کے اندر مثال کے طور پر اور بڑا مجمع ہو یا ہمارے درمیان ہانگ کانگ میں جو ہے وہ حاضر نہیں ہے. حاضر تو ہے لیکن ظاہر نہیں ہے. حاضر تو ہے لیکن ظاہر نہیں ہے. اس کا فرق آپ سمجھے. موسیٰ جو ہے وہ فرعون کی نظروں میں حاضر تو تھے لیکن ان کی شخصیت ظاہر نہیں تھی. کہا کہ تو ہی ہے جس کی پیشن گوئی جو ہے وہ نجومیوں نے کی تھی. بس اب ایک مرتبہ ان کے قتل کا ارادہ کیا اور قتل کا جیسے ارادہ کیا پروردگار عالم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب یہاں سے ہجرت کر جاؤ. اب موسیٰ ہجرت آخر کلام میں بس باتیں تو رہ گئی. موسیٰ ہجرت کے لیے نکلے. موسیٰ خود بھی ساتھ ہیں. موسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بھی ساتھ ہیں. اب پیچھے میں کوئی شخصیت ہے، کون ہے؟
فرعون ہے. فرعون پیچھے پیچھے چلا, ادھر موسیٰ 12 قبیلوں کے ساتھ چلے, سامنے دریائے نیل ہے, دریائے نیل کے سامنے آ کر موسیٰ کا لشکر یعنی قبیلے ایک مرتبہ جو ہے کھڑے ہو گئے, ادھر پیچھے سے فرعون اور فرعون کا لاؤ لشکر آ رہا ہے. اب یہاں پر بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ خود بھی مرے, ہمیں بھی مروایا, ہم بھی مارے گئے, یہ کیا کیا. عزیزان گرامی قدر, آپ کہتے ہیں نا اب کیا ہوگا, اردو میں ہم بولتے ہیں نا اب کیا ہوگا. مولا پریشان ہو گئے. یاد رکھیے کہ جس وقت آپ یہ بولیں کہ اب کیا ہوگا, بس اللہ کی جانب سے جب ہی ہوگا. یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی. ایک مرتبہ اللہ نے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے عصا کو پانی کے اوپر مارو. عزیزان گرامی قدر, جیسے ہی موسیٰ نے اپنے عصا کو پانی کے اوپر مارا, دریا جو ہے وہ وہاں پہ دریا بہ نکلا اور دریا میں سے راستہ نکل گیا. میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ امام چلے اور مجمع کائے کی طرح پھٹا. یہاں موسیٰ نے عصا مارا, دریا پھٹا اور راستہ بنا. یہ تمام نبوتیں اور امامتیں کہنا کیا چاہتی ہیں, کہنا یہ چاہتی ہیں کہ بنے ہوئے راستوں پر چلنا اے امتوں اور امتیوں تمہارا کام ہے. سنگلاخ وادی میں اور ناہموار مواقع کے اوپر راستے بنا دینا یہ امامت اور نبوت کا کام ہے. لہذا پتھر دریا کے اوپر مارا اور اب جو ہے موسیٰ کی قوم جو ہے بنی اسرائیل نکلے اور ادھر پار ہو گئے. اس درمیان بھی عزیزان گرامی قدر ان لوگوں نے یہ ضد لگائی تھی کہ ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے, بلکہ ہمارے لیے ہم ہیں قبیلہ سپیریئر, ہمارا یہ خاندان, ہمارا وہ خاندان, ہم انڈین, ہم پاکستانی, ہم بلا ساتھ کیسے چلیں گے مثلا. تو انہیں جو ہے 12 راستے بنائے. انہیں کہا لگا کہ 12 راستے کافی نہیں ہے, ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی پاکستانی ہیں کس اس میں, کیفیت میں کیسے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کھڑکیاں کھولی. اب جو ہے یہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں, ادھر وہ پار ہوئے اور ادھر جو ہے نا فرعون دریائے نیل کے کنارے آ گیا, بلکہ اندر گھسا. عزیزان گرامی قدر انہیں پیاس لگی. اب اللہ نے پھر کہا بضرب بعصاک الحجر, اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ پتھر پر مارو. اللہ اکبر, کیا معجزہ ایسا ہے موسیٰ کا کہ پتھر پر مارتا ہے تو پانی نکلتا ہے, پانی میں مارتا ہے تو پتھر نکلتا ہے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا, 12 چشمے پھوٹ گئے. عزیزان گرامی قدر, بات یہ ہے کہ موسیٰ کے پیچھے جتنے لوگ جا رہے تھے کیا وہ سارے کے سارے معصوم تھے؟ نہیں. معصوم کتنے تھے؟ معصوم ایک اکیلا موسیٰ. 12 لوگ 12 خاندان اور قبیلے سرکش قسم کے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک معصوم ہو اور 12 سرکش قسم کے بھی کیوں نہ ہو تو ایک معصوم 12 قبیلوں کو بچا سکتا ہے. 14 معصوم مل کے ایک فرقے کو نہیں بچا سکتے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ اب ادھر سے وہ چلا, فرعون بیچ میں آیا اور بیچ میں جب آیا تو ایک مرتبہ موجیں جو ہے نا وہ گلے مل گئی اور فرعون ڈوب گیا. عزیزو, یہ ہماری سوسائٹی, یہ ہمارا معاشرہ, یہ ہماری کمیٹیاں, یہ دریائے نیل کی موجیں ہیں. جب تک آپ الگ الگ رہو گے یہ فرعون وقت جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, لیکن آپ جیسے ہی ایک ہو جاؤ گے وقت کا فرعون جو ہے آپ کے اتحاد کے اندر ڈوب جائے گا. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اب بات یہ ہے کہ یہ فرعون کے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے لشکر والے کے سارے خراب تھے, اور یہ موسیٰ کے پیچھے جتنے لوگ تھے یہ کہ سارے کے سارے اچھے تھے. کہا کہ نہیں, لیکن ان کا اور ان کا فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے پیچھے جتنے چل رہے تھے ان کے اندر خراب لوگ بھی تھے, برے لوگ بھی تھے, بدماش علاقے کے کیا